Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, listeners, and friends. This is third part of the lecture, The Evolution of Diplomacy from Classical to Modern. In first lecture, we discussed the term diplomacy, and in second part, we discussed the contribution of Greek city-states towards the development of diplomacy. And in third part, we are going to explore the contribution of Roman diplomacy, contribution of Roman Empire towards the development of diplomacy. Roman Republic was a contemporary of Greek civilization, but their system, the system of Roman Republic, was very different from the Greek system of democracy. And before declaring Rome as an empire, it was a republic. But when Julius Caesar was appointed, he replaced this structure of Roman Republic and he declared Roman Republic as an Roman Empire. And when this the nature and the status of Roman uh, kingdom was changed from republic to empire, then the role of the Senate was further reduced, because Senate was the was decision making body when Rome was a republic. But when Rome was declared as an empire, the Senate became only an advisory body. Before to discuss the role of Senate, it is very much necessary to note that, as we discussed in our previous video in part 2, कि जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर वाज वेरी रिनाउंड, वाज वेरी फेमस फॉर इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड फॉर इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़. रोमन एम्पायर दुनिया की उन एम्पायर्स में शुमार होती है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, यानी जिनकी एग्जिस्टेंस लॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस कंसिडर की जाती है. और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो रोमन एम्पायर है उसका डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस और डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट की तरफ इतना कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं है बिकॉज रोमन एम्पायर हैविली रिलाइड ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, ऑन देयर मिलिट्री एक्सपर्टीज़, ऑन देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने डिप्लोमेसी को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया. दे यूज्ड डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस बट ओनली फॉर लीगल एंड कमर्शियल पर्पसेस. जो ट्रेड रिलेशंस थे विद इन द एम्पायर अमंग द प्रोविंसेस, उनको मेंटेन किया, उनको मैनेज किया गया थ्रू डिप्लोमेटिक यूज़. लेकिन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए और दूसरी स्टेट्स के साथ जो इश्यूज़ होते थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन पे हैविली रिलाई किया. जब हम रोमन डिप्लोमेसी को डिस्कस करते हैं, जिस तरह से हमने ग्रीक डिप्लोमेसी को डिस्कस करते हुए टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स को लर्न किया था, इमेजरे एंड प्रोजिनोज, इसी तरह से रोमन डिप्लोमेसी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ लिगेटस. लिगेटस क्या है? लिगेटस इज़ अ पर्सन, और ये ऐसा पर्सन था जो कि डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव था. अभी मैंने आपको बताया कि बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रोम एज एन एम्पायर, जो सेनेट थी उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल था, क्योंकि सेनेट वाज द डिसीजन मेकिंग बॉडी. लेकिन जब रोम एक एम्पायर बन गया तो सेनेट का जो रोल है वो कम हो गया और सेनेट जस्ट रिमेन्ड एज एन एडवाइजरी बॉडी. पहले वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी, लेकिन उसके बाद उसका जो किरदार है वो सिर्फ एक मशवरा देने वाली ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लिमिटेड हो गया. अब यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी वो किसके पास चली गई. जब रोम को रिपब्लिक की बजाय एम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया, वो मोनार्क के पास चली गई. तो जो लिगेटस थे, जो कि बेसिकली वी में से कि दे वर द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कहाँ से लिए जाते थे? वो सेनेटर्स ही होते थे, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उस सेनेट के, वो लिगेटस उन्हीं मेंबर्स में से लिए जाते थे. लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इस रोमन रिपब्लिक से रोमन एम्पायर हो गई, तो जो लिगेटस की पोजीशन थी वो भी फर्दर कम हो गई. इससे पहले जो लिगेटस थे वो सेनेट से लिए जाते थे, और जब वो किसी दूसरी स्टेट की तरफ भेजे जाते थे
اور جو ٹاسک ان کو اسائن کیا جاتا تھا، جب وہ اپنا وہ ٹاسک پورا کر کے اپنی ہوم اسٹیٹ میں واپس آ جاتے تھے تو رپورٹنگ ایجنسی کیا تھی؟ سینٹ جو کہ ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی تھی، اسی کے سامنے انہوں نے ساری پروسیڈنگس کو، ساری کارروائی کو، سارے کام کو انہوں نے جس ٹاسک کو فلفل کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، یعنی کہ کوئی کانفلکٹ ہے یا کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ کوئی اکنامک اور کمرشل ریلیشن اسٹیبلش کرنے کا ٹاسک ان کو دیا گیا تھا، تو وہ جو ساری پروسیڈنگز ہوتی تھی وہ ان کو آ کے رپورٹ کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس بات کے باوجود کہ جو لیگیٹس تھا اسے وہ ایک ڈپلومیٹک ریپریزنٹیٹیو تھا اور عام طور پر وہ سینیٹرز ہی ہوتے تھے، لیکن جب ضرورت پڑتی کسی انوائے کی اسپونٹینیس نیڈ کی شکل میں، یعنی اچانک کوئی ایشو سامنے آ گیا ہے تو اس اسپونٹینیس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو میجر پریکٹس تھی رومن امپائر کے اندر وہ یہ تھی کہ جو ملٹری کمانڈرز تھے وہ ان کو کال کرتے تھے، یا پھر جو پروونشل گورنرز اس موقع پر موجود ہوتے تھے انہیں کو لیگیٹس ڈکلیئر کر کے تو انہیں اس مشن پہ روانہ کر دیا جاتا تھا۔ انسٹیڈ آف اڈاپٹنگ دا فل پروسیجر، دا فارمل پروسیجر کہ جو سینیٹر ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے اور وہ اس پرٹیکولر ٹاسک کو فلفل کریں، جو ایشو ہے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ جائیں، اس کی بجائے جو آن دا اسپاٹ کوئی ملٹری کمانڈر موجود ہوتا تھا یا پروونشل گورنر موجود ہوتا تھا اسے ایز اے ڈپلومیٹک ریپریزنٹیٹیو دوسری اسٹیٹ کی طرف بھیج۔ اس سے یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو رومن امپائر تھی، رومن امپائر میں جو اوور ویلمنگ ریلائنس تھا دیٹ واز ناٹ آن ڈپلومیٹک ریپریزنٹیٹیوز، وہ ریلائنس کس کے اوپر تھا؟ ملٹری پرسنلز کے اوپر۔ ڈفرینٹ جو کرٹیک ہیں، ڈفرینٹ جو اسکالرز ہیں، وہ جب فال آف رومن امپائر کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں، اور ویری فرسٹ ریزن جو کہ ڈفرینٹ اسکالرس نے ہائی لائٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ اوور ویلمنگ ریلائنس آف دا رومنس آن دیئر ملٹری اسٹرینتھ، اوور ویلمنگ ریلائنس آف رومنس آن دیئر ملٹری اسٹرینتھ، اور جب وہ ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے تھے، فورس کا استعمال کرتے تھے، ملٹری اسٹرینتھ کو یوز کرتے تھے، تو یہ جو ان کا رول کرنے کا طریقہ تھا اس نے ود ان دا امپائر جو یوں میں سے کہ سیسیشنسٹ ٹینڈنسیز کو پیدا کیا۔ سیسیشنسٹ ٹینڈنسیز کیا ہیں کہ جو امپائر پروونسز، ڈفرینٹ پروونشل گورنرز کے ساتھ ان کا جو بیہیویئر تھا، یعنی اگر کسی جگہ پر کوئی رائٹ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، کسی جگہ پر اگر کوئی بغاوت آ گئی ہے تو اس کو کچلنے کے لیے انہوں نے وہاں پر اپنی آرمی بھیج دی، انسٹیڈ آف ڈوئنگ نیگوسیشنز ود دیم، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی بجائے اس کو فورس کے ذریعے سے سالو کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو اپروچ تھی ایکچولی اس نے ایک ڈسٹرسٹفل ایٹماسفیئر کریٹ کیا، اور لوگوں کو جو اس ریپبلک کے ڈفرینٹ آفیشلس تھے رومن امپائر کے، جو سوری آئی جسٹ یوزڈ رانگ ورڈ ریپبلک بیکاز till the appointment of Julius Caesar it has become a Roman Empire, so at this moment it is wrong to use this word republic۔ تو جو رومن امپائر کے ڈفرینٹ آفیشلس تھے وہ اس کلونیل اپروچ سے کہ یہ لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ جو انکلوزیو اپروچ ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی، وہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک ریزن ہے بیہائنڈ دا فال آف رومن امپائر۔ وٹ از دا سیکنڈ ریزن؟ Decline of the powers of the Senate also centralized powers in the hands of monarch۔ جسٹ I said کہ جب اس کا اسٹیٹس اور نیچر چینج ہوئی اینڈ وین روم واز ڈکلیئرڈ ایز این امپائر، تو جو سینٹ تھی پہلے اس کا رول ایک ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی کا تھا، ایک ڈیسیشن میکنگ ایجنسی کا تھا، پھر اس کا رول جسٹ ایک ایڈوائزری کونسل کا ہو گیا۔ تو یہ جو پاورز لے لی گئیں، سینٹ کی پاورز کم کر دی گئیں، تو وہ ساری کی ساری پاورز کس کے پاس چلے گی؟ مونارک کے پاس چلے گی۔ تو یہ جو سینٹرلائزیشن آف پاورز، کنسنٹریشن آف پاورز ان دا ہینڈز آف مونارک تھی، اس نے بھی فردر
ایک وائٹل رول پلے کیا، ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا، جو بغاوت اور جو سیسیشنسٹ ٹینڈنسیز پیدا ہو رہی تھی، جو سیپریٹسٹ موومنٹس پیدا ہو رہی تھی، ان کو مضبوط کرنے میں. اور یہ جو اپروچز تھیں، یہ جو کلونیل اپروچ تھی، سیپریٹسٹ موومنٹس پیدا ہو رہی تھیں، اور مونارک کا سارے جو ہر طرح کے اختیار تھے وہ اپنے پاس رکھنا، ان ساری چیزوں نے کیا کیا کہ declined military capability that was inherited by the Eastern Roman Empire. اور یہ جو ڈکلائن جو ملٹری کیپیبلٹی کم ہو رہی تھی، ملٹری اسٹرینتھ کم ہو رہی تھی، یہ ہمیں جو ایسٹرن رومن امپائر ہے، جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ جو ایسٹرن رومن امپائر ہے اس کی ملٹری کم تھی، اس کی ملٹری ویک تھی. ایسٹرن رومن امپائر واز ناٹ ویری مچ اسٹرانگ ان ٹرمز آف اٹس ملٹری capacity, in terms of its military strength. اور اسی ویک ملٹری کی وجہ سے، اسی ویک ملٹری ایکسپرٹیز کی وجہ سے جو ایسٹرن رومن امپائر ہے دیٹ از وچ از آلسو نون ایز بیزنٹائن امپائر، اس نے ڈپلومیسی کو پریفر کیا انسٹیڈ آف یوزنگ ہارڈ پاور، انسٹیڈ آف یوزنگ ملٹری کیپیسٹی، کیونکہ ملٹری تو ان کے پاس اتنی زیادہ اور اس آپ یوں میں سے کہ اس سچویشن میں تھی ہی نہیں، اس اتنی دیور لیکنگ ملٹری ایکسپرٹیز کہ وہ جو ویسٹرن رومن امپائر ہے اس کی طرح اس کو یوز کر سکیں. تو یہاں تک ہم نے دو ڈفرینٹ جو سویلائزیشنز ہیں، دو ڈفرینٹ جو ایک ہمارے پاس جو گریک سٹی اسٹیٹس ہیں ان کا کنٹریبیوشن ڈسکس کر لیا، اور ساتھ ہم نے اس کے بعد جو رومن امپائر ہے اس کا کنٹریبیوشن ڈسکس کر لیا. گریک ڈپلومیسی کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے ایمیزری اور پروزینوز کو یاد رکھنا ہے. رومن ڈپلومیسی کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے لیگیٹس اور سینٹ کے رول کو، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ویسٹرن رومن امپائر تھی اس کا میجر فوکس کس چیز کے اوپر تھا، اس کی جو انحصاری تھی، اور وہ اپنے ڈفرینٹ ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جس چیز پر سب سے زیادہ انحصار کرتی تھی وہ سفارت کاری نہیں تھی. وہ کیا تھی؟ وہ ملٹری تھی، وہ ہارڈ پاور تھی، وہ طاقت کا استعمال تھا. اور اسی طاقت کے استعمال کی وجہ سے، اسی ہارڈ پاور کے ان نیسیسری یوز کی وجہ سے آخر کار وہ ساری چیزیں رومن امپائر کے ڈکلائن کا ریزن بنی. اور اس کو جس نے اس ویکیوم کو فل کیا، جس کو ہم ایسٹرن رومن امپائر کہہ رہے ہیں، جس کو ہم بیزنٹائن امپائر کہہ رہے ہیں، اس کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف ڈپلومیٹک پریکٹسز، وہ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے جس کو ہم پارٹ 4 میں ڈسکس کریں گے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.